बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शरीक आरिफ हमीद पट्टी, पाकिस्तान से और दुनिया से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बिला आखिर 26वीं तरमीम का असल फैसला आ गया। 13 रुकनी बेंच का फैसला 7 रुकनी बेंच ने बदल दिया, तारीख बदल दी, हिस्ट्री बदल दी। याद रखें कि जस्टिस मुनीर और जस्टिस काजी फायजी साहब तारीख का हिस्सा हैं, उन्हें लोग याद रखते हैं। नाज़रीन, आज जो फैसला आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें, जिसे 2024 में एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने फैसला किया था, उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाए, जिससे वाज़ेह अक्सरियत होगी। लेकिन उस पर ना हुकूमत ने अमल दरामद किया, ना अदालत ने, ना इलेक्शन कमीशन ने किया, ना किसी पर तौहीन अदालत लगाई। ये फैसला जो आज जस्टिस मोहतरम अमीनुद्दीन साहब ने दिया, आईनी बेंच के सरबराह, इस केस की शुरू होने से पहले ही जो हुकूमत के करीब थे, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम कराई, जो उनके करीब थे, वो पहले ही कह चुके थे कि सारी सीटें जो तहरीक इंसाफ का हक है, जिन्हें पीपल्स पार्टी नून लीग और मौलाना फजल रहमान को अवाम ने शिकस्त दी है, वो सारी सीटें जो सुप्रीम कोर्ट का पहला, उसके बरक्स इन हारी हुई जमातों को मिलेंगी। और एज इट आज वैसा ही हुआ। जस्टिस आईनी अदालत के जस्टिस अमीनुद्दीन ने नजरसानी केस, जो नजरसानी जिसने केस सुना हो, हमेशा अदलिया की तारीख है कि वो ही सुनते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब, जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ साहब, मोहतरम जस्टिस आमिर फारूक साहब, ये तो आप जानते होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हैं, और जस्टिस अली बाकर नजफी साहब, ये भी जानते हैं आप किनके हैं, पर मुश्तमल 7 जजों ने मुतफिका तौर पर पेशावर हाई कोर्ट के हुक्मनामे को बहाल करके, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मदर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपने अकलीती फैसले में इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों की तकसीम, जबकि जस्टिस जमाल बंदोहेल ने अपने 12 जुलाई 2024 के फैसले को बरकरार रखा। नाज़रीन, ये फैसले में जो रिमार्क्स दिए गए, खसूसन जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और जस्टिस जमाल मंदोहेल साहब, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान, सलमान राजा अनसफदर, ये रिमार्क्स तारीख का हिस्सा रहेंगे। उस फैसले से बहुत ज्यादा ये रिमार्क्स थे। नाज़रीन, बाज हुकूमत के करीब और ताकतवर हलकों के करीब पिछले कई महीनों से और आज शाम से कह रहे थे कि जो मर्जी कर लें, आर्गूमेंट जो मर्जी हो, बहस जो मर्जी हो, ये फैसला तहरीक इंसाफ की सारी सीटें छीन कर हारी हुई जमातों को, जिन्हें अवाम ने रिजेक्ट किया है, ये सीटें उनको मिलेंगी। और ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सीनियर मोस्ट जज हामिद खान, जिन्होंने फायद ईसा का किया था, उनके और जस्टिस मंदोहेल के दरमियान और जस्टिस अमीनुद्दीन के नाम बहुत ज्यादा मकलबे हुए। अगर आप वो सुने तो आपको सारा केस समझ आ जाएगा। इन्होंने जब फायद ईसा का नाम लिया, जो तारीख में एक सियाह तरीन नाम रहेगा, जिसने एक जमात से, अवाम से बल्ले का निशान छीना। एतजाज हसन कहते हैं जमात का निशान नहीं होता इंतखाबी, अवाम का होता है, इलेक्शन कमीशन का नाम। वो भी उनके और मंदोहेल के जो बयानात हुए, उन्होंने कहा आप गुस्से में है, फैसला ना करें, गुस्सा इस्लाम में भी हराम है। नाज़रीन, ये बात तो सच साबित हो गई। बचपन हमने सुना था, एक मास्टर था, वो कहता था बेशक बेटा, अगर मेरे से ट्यूशन नहीं पढ़ोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तो 100 में से 90 नंबर भी लोगे तो फेल हो जाओगे। अगर मेरे हकामात पर चलोगे, मेरी मानोगे, मेरे से ट्यूशन पढ़ोगे, मेरा बताया हुआ सबक याद रखोगे, 100 में से 17 नंबर भी लोगे, तो 90 नंबर वाला फेल हो जाएगा और 17 नंबर वाला पास हो जाएगा। वो किस्सा मुझे आज दोबारा याद आया। कैसा इम्तिहान है कि कम नंबरों वाला कामयाब और ज्यादा नंबरों वाला फेल।
یعنی کہ یہ ایک ایسی مثال ہے، ہم نے پرانے زمانے میں ایک شخص دیکھا تھا، وہ اسے بڑی پھڑے مارنا، ڈنگیاں مارنے کا شوق تھا، بڑھ کے مارنے کا شوق تھا، کہندا ظالمو میری قابلیت دا تانوں پتہ ہی نہیں، میں کنا حالاتاں وچ کام کر رہے ہاں، میں ہر مشکل نو عبور کیتا ہے۔ انہیں کہا اچھا یار تے دس تے صحیح تو کرنا کی چاہنا؟ انہیں کہا میں تے میرے لیے تے گل ہی کوئی نہیں سی، میں ایم اے انج پاس کر لینا سی۔ انہیں کہا بھائی کر لے ایم اے پاس، کہنا نہیں یار میں دراصل میٹرک پاس نہیں کر سکیا، اس کو میں ایم اے نہ دھیان نہیں دے سکتا۔ تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے اب ایم اے ایف اے بی اے پاس نہ کرو، ایم اے پاس کر لیتے ہو، عوام آپ کو ووٹ نہ دے لیکن نشستیں آپ کو مل جاتی ہیں، چاہے فارم 47 کے تحت ملے، عوام آپ کو ریجیکٹ ملے لیکن جنہوں نے فارم 45 جیتا ہو، عوام نے ووٹ دیا ہو، مخصوص نشستیں بھی ان کو مل جاتی ہیں۔ یعنی کہ آپ نے میتھ کے پیپر میں بیالوجی کا جتنا مرضی اچھا سوال دیا اور نمبر 0 آتا ہے، لیکن کبھی کبھار آپ خالی پیپر بھی دیں تو نمبر آپ کے پورے آ جاتے ہیں، اور جس نے انگلش کے پیپر میں انگلش کی تیاری کر کے پوری محنت کر کے سوالوں کے جواب دیے اسے فیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ باتیں قصے کہانیاں ہیں، ان کا موجودہ حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، محسوس نشستوں کے فیصلے کے بعد کہا جا رہا ہے حکومت کے لگڑ بگڑ چمچے کرچے جو اچھے خاصے فنڈ کھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اب کے پی کے میں بھی محسوس نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کا حق تھی، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمان کو ملیں گے، ان کے آ جائے گی۔ تو ارے بھائی علی امین گنڈا پور بھی تو آپ کا ہی ہے نا۔ جنید اکبر خان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جو کے پی کے کا پاکستان تحریک انصاف کا ایم پی اے ایم این اے ایڈوائزر تنظیمی عہدیدار میرے حلقے میں میرے کہنے میں عمران خان کے لیے تحریک چلاتا ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلاتا ہے، وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور ان کا بجٹ روک لیتا ہے، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ جنید اکبر نے یہاں تک مجھے بتایا کہ میرا ڈی سی ہمارے خلاف ہی پی ٹی آئی کے خلاف ہی پی ٹی آئی کی حکومت ان کے خلاف کر رہے ہیں۔ جب میں نے بریسٹر گوہر جو چیئرمین پی ٹی آئی اس کو شکایت کیا، انہوں نے کہا تھا میرا ڈی پی او تو آپ میری گل نہیں مانتا۔ جب چیف سیکٹری اور آئی جی اعلی کار ہوں وہ وفاقی حکومت کے، اور علی امین گنڈا پور بھی جیتے عمران خان سے ہوں، مولانا فضل الرحمان سے شکستی ہو اور کام ان کے لیے کرے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر ہی کے چراغ سے۔ لیکن ناظرین، آج بھی بعض غیر جانبدار حلقے دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صرف ایک حقیقت ہے، اڈیالہ جیل میں بند، چاہے بند کمروں میں ہو، عدلیہ میں ڈسکشن ہو، ٹاک شو میں ہو، چوراہوں میں ہو، پارکوں میں ہو، گھروں میں ہو، گریڈ 22 کے افسر کے دفتروں میں ہو، سویپر کر رہے ہوں، کسان کر رہا ہو، مزدور کر رہا ہو، ڈاکٹر کر رہا ہو، آئی ٹی انجینئر کر رہا ہو، پائلٹ کر رہا ہو، نرسیں کر رہی ہو، استاد کر رہا ہو، کلرک کر رہا ہو، تو کہتے ہیں سب سے مقبول لیڈر عمران خان ہے۔ اگر فیئر الیکشن ہوئے تو صفایا کر دے گا پیپلز پارٹی نون لیگ، دور دور تک تیسرے چوتھے نمبر پہ بھی نہیں آئیں گی، ان میں آپس میں مقابلہ ہوگا چوتھے پانچویں نمبر کا، پہلے نمبر پہ بھی اتنی اکثریت ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف مانی پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے، دوسرے پر بھی تیسرے پر بھی ان کی یہ آخری نمبروں کی ریس میں ہوں گے۔ ناظرین، آج کے اس فیصلے کو سیاہ ترین فیصلہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ جسے 2 مہینہ 26ویں ترمیم والے دن اناؤنس کر دیا گیا تھا کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جیسے قابل جج، منیب اختر، اطہر منیلا اور دیگر جج صاحبان نے کہا تھا، ان کو اس بینچ سے نکال کر 26ویں ترمیم کے بینیفیشری ججوں کو یعنی کہ جسٹس امین الدین کو شامل کیا گیا، اور اسی طرح نعیم اختر افغان کو، شاہد بلال کو، اور تو اور ہاشم کاکڑ کو، اور تو اور عامر فاروق ہائی کورٹ کو شامل کیا گیا۔ اس وقت لوگوں نے کہہ دیا تھا لیکن عمران خان یہ کیس ہار کر بھی، لیکن حامد خان کے دلائل، راجہ سلمان کے اور سلمان صفدر کے دلائل جیت گئے، کیونکہ فیصلہ بظاہر تو مسلم لیگ نون کے حق میں آیا، لیکن حقائق اور انصاف عمران خان کو ہیرو بنا گئے۔ یاد رکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی 45 سال بعد فیصلہ غلط کیا گیا تھا، کہا گیا تھا اسی سپریم کورٹ کے ججوں نے، کہ اس وقت کے ججوں نے نظریہ ضرورت کے تحت کیا، اور یہ فیصلہ بہت جلد کہیں جائے گا غلط ہوا، کیونکہ سلطان سکندر راجہ جو چیئرمین ہیں غالباً آج کل سلیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن، اور قاضی فائز کے نے جو زہر کا باعث، جو نفرت کا بیج، جو نا انصافی کا وجود، جو غیر قانونی کا فارم 47 کا دھاندلی کا بویا ہے،
جب یہ موجودہ حکمرانوں پر آئے گا تو یہ 3 دن بھی نہیں برداشت کر سکیں گے۔ پہلے 10 سال کر کے وعدہ جدے گئے تھے، اب شاید 100 سال وعدہ کر کے جائیں، کیونکہ ان کے ظلم کی داستانیں عام ہیں۔ ناظرین، محسوس نشستوں کے فیصلے پر قومی اور صوبائی اسمبلی میں کس جماعت کو کتنی سیٹیں ملیں گی، اس فیصلے کو سیاہ فیصلہ قرار دیا حامد خان نے، اعتزاز احسن نے اور تمام آئینی غیر آئینی وکلاء نے اور عورتوں اور صحافیوں نے۔ لیکن لگڑ بگڑ چمچے کرچے جو باقاعدہ فون کر کے نیشنل میڈیا پر دباؤ ڈال کے پروگراموں میں ایز اے اینالسٹ آتے ہیں، تجزیہ نگار آتے ہیں، حصہ بنتے ہیں، ان کے پروپیگنڈے جاری ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلی کی 77 مخصوص نشستیں بحال ہو گئی ہیں۔ قومی اسمبلی کی پنجاب سے خواتین کی 11 مخصوص نشستیں، جبکہ خیبر پختونخوا سے خواتین کی 8 اور اقلیت کی 3 مخصوص نشستیں بحال ہوئی ہیں۔ قومی اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون لیگ کو 14 اور پیپلز پارٹی کو 5 اور جے یو آئی کو 3 مخصوص نشستیں ملیں گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواتین کی 21 اور اقلیت کی 4 مخصوص نشستیں بحال ہوئی ہیں، جس کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی میں جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کو 10، مسلم لیگ نون کو 7 اور پیپلز پارٹی کو 7 اور اے این پی کو 1 مخصوص نشستیں گی۔ اور یہ اپنے حقیقی الیکشن، جنرل الیکشن ہار گئے تھے اور عوام جیت گئی تھی، پی ٹی آئی جیت گئی تھی، عمران خان کے لوگ جیت گئے تھے، ہاری ہوئی سیٹوں پر انہیں انعام مل رہا ہے۔ یہ واحد فیصلے ہیں جہاں جس نے میٹرک نہیں کیا اسے ایم اے کی ڈگری دی جا رہی ہے، ایف اے کی ڈگری دی جا رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں خواتین کی 24 جبکہ اقلیت کی 3 نشستیں بحال ہوئی ہیں، جن میں مسلم لیگ نون کو 23، پیپلز پارٹی کو 2 جبکہ مسلم لیگ اور آئی پی پی کو 1 نشست ملے گی۔ سندھ میں خواتین کی 2 اور اقلیت کی 1 نشست بحال ہوئی ہے، جس میں پیپلز پارٹی کو 2 اور ایم کیو ایم کو 1 مخصوص نشست میں، ایم کیو ایم کو تو پہلے بھی 1 دی، مسلم لیگ نون کو 17 سے 100 سے زیادہ سیٹیں دے دی۔ تو یہ فیصلہ کر کے تم نے کون سا تیر چلایا؟ تم نے خیر یہ تو بات یہی ہے، میں نے کہا نا، وہ ہمارا جو ماسٹر تھا وہ کہتا تھا بے شک 100 میں سے 90 نمبر لے لو، پاس وہی ہوگا جو میرے سے ٹیوشن پڑھے گا، میرا حکم مانے گا۔ اس فیصلے کو کچھ لوگ ان حالات سے ہی تشبیہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ فیصلہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا تو فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ گو کہ جب 2024 میں تحریک انصاف کو دیا تھا اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ بہرحال اصل بات تو بند کمرے میں اشارے کرنے والے ہیں، ہر ادارہ سرکاری حلف لیتا ہے۔ یاد رکھ لیں، میں بات کروں، کوئی صحافی بات کرے، سرکاری افسر کرے، سیاستدان کرے، تاجر کرے، یہ حدیث یاد رکھنا، منافق کی 3 نشانی ہیں: جب بولے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت دے تو امانت میں خیانت کرے گا۔ جو صحافی جھوٹ بولتا ہے وہ بھی امانت میں خیانت، جو سرکاری افسر کسی بھی ادارے میں ہو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کو حدیث میں منافق کا طرف اشارہ کیا گیا۔ خیر، آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد خیبر پختونخوا حکومت خطرے میں آ گئی ہے، اور یہ لگڑ بگڑ چمچے کرچے کہہ رہے ہیں گو کہ پہلے بھی جنید اکبر خان کو علی امین گنڈا پور جتنا ٹف ٹائم دے رہا تھا وہ تو مسلم لیگ نون یا مولانا فضل الرحمان کی حکومت ہی لگ رہی تھی، اور حافظ فرج جو ایم پی ہے وہ بھی عمران خان کی مخبریاں کرتا رہا ہے۔ پی ٹی آئی میاں اسلم نے یہ بات مجھے خود بتائی، اور دیگر احمد خان بچڑ جو اپوزیشن لیڈر ہے اس نے بھی کہا ہماری جیب میں بھی کچھ کھوٹے سکے ہیں، لیکن عمران خان جب آئیں گے یہ کھوٹے سکے اب تو ایم پی ایم این اے عمران خان کے نام سے بن گئے ہیں، یہ امیدوار بھی کونسلر کا نہیں بن سکیں گے۔ خیر، خیبر پختونخوا حکومت خطرے میں، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ جو غیر آئینی طریقے سے بنا تھا 26 دن کے فیصلے کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کے نمبر گیم میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے، جس سے کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جو ہے بھائیوں ان کا کی حکومت خطرے سے لاحق ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اس کے ہوتے ہوئے عمران خان کے خلاف نہ تحریک چلی کے پی کے میں، اور یہ ابھی تک ان کے لیے ہی کام کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنید اکبر پاکستان تحریک انصاف خود کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ مجھ سے ملاقات کیے بغیر بجٹ پاس نہیں ہونا، لیکن انہوں نے بجٹ پاس کرا دیا۔ کاش مراد سعید جیسے لوگ آج ہوتے کے پی کے میں، انہیں اپنی زندگی کو خطرہ نہ ہوتا، تو علی امین گنڈا پور کی جگہ مراد سعید وزیر اعلیٰ کے پی کے بنے ہوتے، ان کی زندگی سے خطرہ تھا، اور میں کہتا ہوں وہ اگر پکڑا گیا تو خدا نہ خواستہ انہیں مارا جا سکتا ہے۔ تو آج عمران خان کے خلاف
عدم اعتماد بھی نہ آتی اور عمران خان کی موومنٹ کامیاب ہو جاتی. لیکن جب قائد اعظم کی جیب میں کھوٹے سکے تھے تو عمران خان کی جیب میں کھوٹے سکے ہیں تو کیا ہو گیا. ویسے بھی ووٹ کو عزت دو سے ووٹ کو ذلیل کرو اور ووٹر کو ذلیل کرو، یہ مسلم لیگ نون سے بہتر کوئی نہیں جانتا. نہ کہتے علی امین گنڈا پور کی یہاں کے پی کے عمران خان کی حکومت کو خطرہ ہے، جو پہلے ہی علی امین گنڈا پور کے ذریعے ان کی حکومت ہے، ان کی سمجھ رہے ہو نا. عدالتی فیصلے کے تحت صوبائی اسمبلی کی 25 محسوس نشستیں خالی قرار دی گئی ہیں، جن پر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد اراکان برجمان تھے. اس کے نتیجے میں ایوان میں حکومت کی برتری کم اور اپوزیشن کی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا جعل سازی فیصلے سے. لیکن فیصلہ عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق دیتے ہیں. سپریم کورٹ پہ تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن فیصلے پر تنقید کرنا حق ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا آزاد اراکین کی اہمیت بنے گی یا دوبارہ منڈی لگے گی؟ منڈی لگانے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور مولانا بڑے اچھے خریدار ہیں. پہلے جب عمران خان کے خلاف 9 اپریل 2022 کو عدم اعتماد ہوا تھا تو سندھ ہاؤس میں جو منڈی لگی تھی نا، سبزی منڈی میں بیل، گائے، اونٹ، بکرے کم بکتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ بکے تھے. اب سوال یہ ہے کہ آزاد اراکین کی اہمیت بن جائے گی، پیسے لگیں گے یا انہیں بھی گمنام نمبروں سے فون جائیں گے؟ عدالتی فیصلے کے بعد ایوان میں موجودہ 5 جماعتوں کے 27 اراکین سمیت اپوزیشن کی مجموعی تعداد 53 تک پہنچ جائے گی، جبکہ 35 آزاد اراکین کے پاس اب بھی کلیدی حیثیت ہے. اور آزاد اراکین وہاں جاتے ہیں جہاں نوٹو ہو یا ٹیلی فون آئے، ہیلو چلو آپ کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے ادھر پڑھتے ہیں، اس راستے سے آتے ہیں، ادھر جاتے ہیں. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ صحافت کو بھی آزاد کر دو خدا کے لیے. جس نے کرپشن کیا اس کا احتساب کرو، 100% کرو. عمران خان سے فائدہ لیا، نون لیگ سے لیا، پیپلز پارٹی سے لیا، مشرف سے لیا، لیکن صحافت کو سچ تو بولنے دو. آپ نے تو آزادی ہی نوچ لی ہے. میں حکمرانوں سے گزارش کر رہا ہوں، اور یہاں تک کہ خود وزیر قانون تاڑڑ کی پریس کانفرنس کوئی اور چلاتا ہے. اب آ جاتے ہیں پھر دوبارہ اصل موضوع کی طرف. کہا جا رہا ہے کہ 35 آزاد اراکین کے پاس اب بھی کلیدی حیثیت. علی امین گنڈا پور کی حکومت کے 93 اراکان کی حمایت کو 93 اراکین کی حمایت حاصل ہے، جن میں 58 کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، مگر ان کی حیثیت آزاد قرار دی جا چکی ہے آئینی عدالت کے فیصلے کے مطابق. یہی حیثیت انہیں فلور کراسنگ کے قانون آرٹیکل 63A سے بھی بچاتی ہے. آپ کو بتاتے چلے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے 73 ارکان درکار ہوتے ہیں، اور موجودہ صورتحال میں اگر اپوزیشن آزاد اراکان کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ 88 اراکین 88 نمبر پورے کر سکتی ہے، جو حکومت کو بڑا سیاسی جھٹکا ہوگا. جو حکومت عمران خان کی ہے بھی، لیکن علی امین کی گنڈا کی سر میں ان کی حکومت ہے جن کے وہ اشاروں پر چلتے ہیں. اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی کے صوبے میں تبدیلی کا اشارہ دے دیا ہے، کیونکہ انہوں نے کون سا کرنا ہے، کام تو کسی اور نے کرنا ہے. سمجھتے گئے ہوگے نا تسی. جس طرح ملک میں منصور علی شاہ نے آج فیصلہ کیا، مثلا مندو خیل اور حامد خان اور سلمان، راجہ سلمان اور سلمان صفدر کے بیانات ضرور سنا کریں، بار بار سنا کریں. آپ کو تاریخ جسٹس منیر یاد کرائے گی. خیر، لیکن عدالتوں کے فیصلے اور عدلیہ قابل احترام ہے اور انہی پر عمل درآمد. خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ کا آج نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ خیبر پختونخوا حکومت کا آخری بجٹ ہے. یہ بجٹ بھی تو آپ کی مرضی سے ہوا نا، یہ کون سا؟ ڈاکٹر عباد کا کہنا تھا کہ موجودہ صوبائی حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ صوبے میں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. ان کے مطابق ان کو ریلیف دینے کی بجائے اب بد انتظامی اور لوٹ مار کی جا رہی ہے، جبکہ چیف سیکرٹری اور آئی جی اور ڈی جی اینٹی کرپشن وفاقی حکومت کی مرضی کا ہے، کہ جو تحریک انصاف کے کسی لیڈر کی بات ہی نہیں مانتا. مان جاؤ یار، تسی انی پائی دیے تھے، بلکہ چھوڑو. خیر، انہوں نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف کے لوگ خود اپنی ہی پارٹی پر اعتماد کھو چکے ہیں، جس کا واضح ثبوت اور اندرونی اختلافات اور موجودہ بجٹ کی منظوری میں درپیش مشکلات ہیں. ادھر ڈنڈا چلا ہے نہ نظر آنے والا. اپوزیشن لیڈر کے اس بیان کے بعد صوبے میں سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. خصوصاً ایسا وقت ہے کہ جب مخصوص نشستوں کے لیے عدالتی فیصلے کے بعد ایوان میں نمبر گیم یقینی غیر یقینی صورتحال اختیار کر چکی ہے. ناظرین یاد رکھ لیں،
ضیاء الحق 11 سال رہا، چلے گیا۔ سدا بات سی اللہ کے گھر میں جال سازی سے ایک طرف جب کوئی جنازہ پڑھنے جاتا ہے، کسی کی ماں باپ چلے جاتی ہے، اس کی ساری دنیا اجڑ جاتی ہے، ماں کے پاؤں تلے جنت ہوتی ہے۔ باپ بھی، باپ کو کہتے ہیں کہ باپ، جس کا باپ گیا اس کی کائنات چلے گئی، لیکن اسی جنازے میں کچھ جیب کترے بھی شامل ہوتے ہیں، جیب کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح معاشرے میں کچھ اچھے لوگ ہیں، اسی طرح آئین شکن، دھاندلی کرنے والے، کرپشن کرنے والے، اپنے خلف کی خلاف ورزی کرنے والے، جس کو خلف لیا تو ہم جان و مال کے تحت آئین اور قانون کے تحت کریں گے، وہ کرتے ہیں۔ اگر کسی کی ماں بہن بیٹے کے جنازے میں جیب کترے ہو سکتے ہیں تو ملک میں بھی کچھ کھوٹے سکے ہو سکتے ہیں۔ وہ جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام جب تک نہیں جاگے گی تو پاکستان کی عوام مردار ہوگی، اور مرداروں کو جو چاہتا ہے دفن کر جاتا ہے، کیونکہ مردار جو ہو جاتا ہے اس کو آخری دفعہ نہلاتا بھی کوئی ہے، کندھوں پہ اٹھا کے چھوڑ بھی جاتا ہے۔ اگر اپنے حقوق لینے ہیں، آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہو، عدلیہ آزاد ہو، جو حقیقی جمہوریت ہو، تمام سرکاری آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہو تو اٹھو، لیکن احتجاج کرو پر امن موجودہ عدلیہ سے۔ سلمان اکرم راجہ، گوہر ایوب اور جن سے علی ظفر، انہیں انصاف کی امید نہیں، جمہوریت کا حق نہیں، صافی آزاد نہیں، تو پھر اللہ پر یقین کرو اور جد و جہد کرو، پر امن جد و جہد کرو۔ آج کا فیصلہ لگڑ بگڑوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میٹرک کیے بغیر ایف اے بی اور ایم اے کی ڈگری لینا تو آسان ہے، لیکن جب بھی احتساب ہوا تو یہ یونیورسٹیاں اور یہ ڈگریاں جعلی کرنے والے قانون کی گرفت میں ہوں۔ عمران خان نے پیغام دیا ہے، کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف ہے، شاید اب ایسا بظاہر کوئی نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی عوام کا مقبول لیڈر عمران خان، پاکستان زندہ باد۔